आज मुल्क भर के तमाम बड़े शहरों में वॉल ऑफ शेम आवेजा कर दी गई है और बहुत सारे शहरों में तो लोग हाथों में फ्लेक्सेस उठाए हुए रैली की सूरत में मार्च कर रहे हैं और उन फ्लेक्सेस के ऊपर कुछ रहनुमाओं की तस्वीरें आवेजा है और लिखा हुआ है वॉल ऑफ शेम या गद्दार वतन, गद्दार पाकिस्तान। अली जैदी साहब जो ये कहा करते थे कि मेरे सर में बेशक आप गोली मार दे, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ूंगा, वो भी फाइनली सियासत को खैरबाद कह चुके हैं। अबरारुल हक को हमने ज़ारो कतार रोते हुए देखा, मुराद रास को देखा जो पार्टी छोड़ते हुए आबदीदा हो गए। दुनिया के बड़े बड़े ममालिक के पास फौजें हैं और हमारी फौज के पास मुल्क है। पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो भी आप यूँ समझ लीजिए कि काफ़ी हद तक फ़ौज के कंट्रोल में है। आप फौजी फाउंडेशन देख लें, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट देख लें, शाहीन फाउंडेशन देख लें, आप अस्करी बैंक देख लें। चीन उस वक्त हमें रोल ओवर देता है कि जिस वक्त चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जाते हैं। सऊदी अरब हमारे लिए पैकेज अनाउंस उस वक्त करता है जब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ उनके साथ कमिटमेंट करते हैं। यूएई हमें $1 अरब देने की कमिटमेंट तब करता है जब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ उनसे बात करता है। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज मुल्क भर के तमाम बड़े शहरों में वॉल ऑफ शेम आवेजा कर दी गई है और बहुत सारे शहरों में तो लोग हाथों में फ्लेक्सेस उठाए हुए रैली की सूरत में मार्च कर रहे हैं और उन फ्लेक्सेस के ऊपर कुछ रहनुमाओं की तस्वीरें आवेजा है और लिखा हुआ है वॉल ऑफ शेम या गद्दार वतन, गद्दार पाकिस्तान। इनमें कौन कौन शामिल है? इसमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान भी हैं। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहने वाले तकरीबन तमाम ही लोग मौजूद हैं, बशमूल शाह महमूद कुरैशी जिन्होंने अभी तक पीटीआई को नहीं छोड़ा है। अली जैदी भी उनमें है। और जहाँ तक अली जैदी की बात है तो अब से कुछ देर पहले अली जैदी साहब जो ये कहा करते थे कि मेरे सर में बेशक आप गोली मार दे, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ूंगा, वो भी फाइनली सियासत को खैरबाद कह चुके हैं। और वो कहते हैं कि वो मुल्क की खिदमत करेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार से जो वो पहले कर रहे थे और फॉरेन एक्सचेंज जो है मुल्क के लिए लाने की कोशिश करेंगे। तो अली जैदी जैसा जो लॉयलिस्ट है, ये लॉयलिस्ट तो नाम के ही हैं, बिहाइंड द कर्टन्स क्या हो रहा था और ये कोर कमांडर कराची की सेफ कस्टडी में किस तरह से और किस तरह इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनका साजबाज चल रहा था, ये राज अब कोई राज नहीं है, ये ओपन सीक्रेट हो गया है। लेकिन आज अली जैदी ने पब्लिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से डिस्टेंस कर लिया है। और सिर्फ अली जैदी ही नहीं है बल्कि और भी बहुत सारे रहनुमा हैं जो छोटे बड़े शहरों से हैं, छोटे बड़े रहनुमा हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ टियर लीडरशिप के लोग भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से डिस्टेंस इख्तियार कर रहे हैं। अबरारुल हक को हमने ज़ारो कतार रोते हुए देखा, उसके अलावा हमने मुराद रास को देखा जो पार्टी छोड़ते हुए आबदीदा हो गए। सूबाई वज़ीर तालीम थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अबरारुल हक बहुत सारे गाने गुनगुनाया करते थे पीटीआई के जलसों के अंदर। इमरान खान साहब की फरमाइश पे वो इनकलाब जो लाने के लिए अबरारुल हक को गानों की फरमाइशें की जाती थी। कल भी एक उन्होंने गाना गाया है और उस गाना गाते ही आबदीदा हो गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया है। जहाँ तक बात है इस वॉल ऑफ शेम की, तो मेरा ख्याल है कि ये एक नैरेटिव है और नैरेटिव बिल्डिंग की जा रही है। इन चेहरों को पाकिस्तानी अवाम के जहनों में नक्श किया जा रहा है, अजबर कराया जा रहा है। बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में तकरीबन एक ही तहरीर है जो कोई अपने फ़ोन से देख के पढ़ रहा है तो कोई याद करके रट्टा लगा के पढ़ रहा है। यानी उससे आपने राइट लेफ्ट नहीं होना, जिसमें एक बात तो बड़ी मुश्तरक है कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी की रुकनीत से मुस्ताफ़ी होता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर ओहदों को छोड़ता हूँ और पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। ये मुश्तरक बातें हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने वाले तमाम रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस के कंटेंट में दिखाई दे रही हैं। यूँ लगता है कि जैसे ये कंटेंट नेटेड है और किसी खास जगह से बुन के तमाम रहनुमाओं तक पास ऑन किया गया है। जो रेडी हो जाता है वो कंटेंट पढ़ देता है और उसके लिए एक सेफ एग्जिट होता है। उसके बाद शायद ही कोई मिलिट्री ट्रायल या मिलिट्री कोर्ट्स हों, शायद ही कोई सजाएं हों। हाँ, ये चेहरे ज़रूर आवेजा कर दिए गए। इसके काउंटर नैरेटिव के तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी लोगों को डॉन लीक्स और मेमो गेट याद करा रही है। यानी एक दूसरे को गद्दारी के सर्टिफिकेट्स तकसीम करने का सिलसिला मुल्क में फिर से जारी हो गया है। एक मशहूर स्टेटमेंट है, अब तो यूँ कहिए कि मशहूर मकूला है कि दुनिया के बड़े बड़े ममालिक के पास फ़ौजें हैं और हमारी फ़ौज के पास मुल्क है। क्या है कि पाकिस्तान में फ़ौज बहुत ज़्यादा ताकतवर है? क्या है कि सियासतदान रेत की दीवार साबित होते हैं? क्या है कि सियासतदान फौरी तौर पर कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाते हैं और पाक फ़ौज एज अ विनर ट्रायम्फ करते हुए सामने आती है? और क्या वजह है कि दुनिया के दीगर ममालिक, आप अपने हमसाया मुल्क भारत को ही देख लें, वहाँ पर आज तक कोई भी मिलिट्री कू नहीं हुआ है। बुनियादी तौर पर फ़र्क क्या है, आज इस फ़र्क को समझाने की कोशिश करेंगे। अगर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री को देखें तो जब से पाकिस्तान की क्रिएशन हुई है तो एक नैरेटिव बिल्ड किया गया और वो नैरेटिव था सिक्योरिटी का नैरेटिव कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा इशू है। अगर हम 50s की बात करें तो लाहौर जैसे शहर के अंदर रायट्स, लड़ाई झगड़े, दंगा फसाद फूट पड़ता है
اور اس دغا فساد کو کنٹرول کرنے کے لیے بالآخر فوج کو طلب کرنا پڑتا ہے۔ وہ کون سی فوج ہوتی ہے؟ وہ وہی فوج ہوتی ہے جس کے نارمز، جس کے ٹریڈیشنز، جس کے کلچرز ورثے میں برٹش کلچر سے ملتے ہیں، اور وہ مور اور لیس وہی فوج ہوتی ہے جس کے کلچرلی جو انڈین فوج کے برابر ہوتی ہے، کیونکہ پری پارٹیشن سے پہلے جب پنجاب کے حصے نہیں ہوئے تھے تو پنجاب سے ہی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پاکستانی فوج میں چلے گئے، اور اسی پنجاب سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ انڈین آرمی کے اندر بھی چلے گئے۔ خیر، قصہ مختصر یہ کہ جب لاہور جیسے شہر کے اندر رائٹس ہوتے ہیں تو الٹیمیٹلی فوج کو بلایا جاتا ہے، اور وہ فوج آ کے نہ صرف دنگا فساد کنٹرول کرتی ہے بلکہ فوج کے کمانڈانٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ فوج کو واپس بیرکوں میں نہ بھیجا جائے بلکہ فوج کو کچھ عرصے کے لیے اپنا کام کرنے دیا جائے۔ وہ کام کیا ہوتا ہے؟ وہ سیوک سینس ڈیولپ کرنے کا کام ہوتا ہے، وہ جو شہر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے اس کو درست کرنے کا، گملے کیاریاں لگانے کا کام ہوتا ہے، سڑکیں بنانے کا کام ہوتا ہے، یعنی لاہور کے باقی تمام شہروں کو بھی، لاہور کے باقی تمام علاقوں کو بھی کنٹونمنٹ کی طرح سے خوبصورت بنانے کا کام ہوتا ہے، اور الٹیمیٹلی فوج یہ کر کے جو لوگوں کا اعتماد ہے وہ جیتنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ وہ ایسا اعتماد جیتتی ہے کہ اس کے بعد لوگ فوج کو مسیحا کے طور پر دیکھتے ہیں، اور پھر اسی چکر میں 1958 کے اندر پاکستان میں پہلا مارشل لا بھی آ جاتا ہے، اور وہ مارشل لا فیلڈ مارشل ایوب خان صاحب لگاتے ہیں۔ جس وقت مارشل لا لگتا ہے تو لوگ اس کو مارشل لا کم اور ماشاء اللہ زیادہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی بہتری، پاکستان کی بھلائی اسی میں ہے کہ یہ جو سیاستدان آپس میں چپکلش میں لڑتے رہتے ہیں، ایک دوسرے سے دست و گریباں ہوتے رہتے ہیں، فوج آ جاتی ہے تو ملک میں بہت بہتری ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے بیک ٹو بیک، پے در پے جو ہمارے ڈیموکریٹک آئیڈیلز ہیں وہ تو دیکھے، لیکن آٹوکریٹک ریالٹیز کو فیس کیا۔ ہم جمہوریت کی طرف بڑھے، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ فوج آئی اور اس نے جمہوری حکومت کا تختہ الٹ دیا، اور آہستہ آہستہ ہم ایک ایسے دہانے پر پہنچ گئے کہ جہاں پہ ہم نے ملک کو دو لخت ہوتے ہوئے دیکھا۔ ملک دو لخت ایسے ہی نہیں ہوا، اس میں بھی ایک سٹوری ہے۔ آبویسلی مشرقی پاکستان اور جس پاکستان میں، مغربی پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا ڈسٹنس تھا، اور وہ ڈسٹنس، وہ راستہ بھارت سے ہو کر گزرتا تھا۔ اب بھارت سے ہو کر گزرنے والے راستے کو اور مشرقی پاکستان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو نیریٹو، سیکیورٹی کا نیریٹو تھا، وہ شروع سے ہی پنپنے لگ گیا تھا کہ بھارت درمیان میں کھٹک رہا ہے۔ بھارت کسی بھی وقت بنگلہ دیش کے اوپر قبضہ جو بنگلہ دیش تو آج ہے، مشرقی پاکستان پر قبضہ جما سکتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں اپنی فوج کو ہر وقت تیار رکھنا ہے۔ فوج مضبوط ہوگی تو ہم جو دوسرا حصہ ہے پاکستان کا اس کو پروٹیکٹ کر سکیں گے۔ اسی چکر میں ہم نے فوج کو بہت زیادہ مضبوط کر دیا، اور فوج تو پہلے ہی ہماری مسیحا تھی۔ الٹیمیٹلی ہم نے بنگلہ دیش بنتے ہوئے دیکھا، یعنی ملک دو لخت ہو گیا۔ تیسری بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو فوجی جرنیل ہیں، خاص طور پہ فوج کا جو ملٹری میں کام ہے، بزنس اکانومی میں جو کام ہے، جس کو مل بس کے نام سے ایک جگہ پہ ڈیفنس اینالسٹ جو خدیجہ صدیقی ہیں وہ کوٹ کرتی ہیں، مل بس کے نام سے، ملٹری بس یعنی ملٹری بزنس میں بہت زیادہ ہے۔ پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ بھی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ کافی حد تک فوج کے کنٹرول میں ہے۔ آپ فوجی فاؤنڈیشن دیکھ لیں، آرمی ویلفیئر ٹرسٹ دیکھ لیں، شاہین فاؤنڈیشن دیکھ لیں، آپ عسکری بینک دیکھ لیں۔ آج جو آپ سیریلز گھر میں کھاتے ہیں وہ بھی فوجی فاؤنڈیشن کے بنے ہوئے سیریلز ہوتے ہیں۔ آپ کے سیریل سے لے کے کسٹرڈ تک، آپ کے کھانے پینے کی چیزوں سے لے کے آپ کی پراپرٹی تک، اگر 93 ملین ایکڑ لینڈ پاکستان کے اندر ہے نا، تو یاد رکھیے گا کہ 11 ملین ایکڑ فوج کے پاس ہے، اور 11 ملین ایکڑ جو فوج کے پاس ہے اس لینڈ میں فوج کچھ بھی کر سکتی ہے، یعنی وہ پرائیویٹ بزنس کر سکتی ہے، اپنے لوگوں کو وہ لینڈ دے سکتی ہے، یعنی فوج امپاورڈ ہے۔ 11 ویسے تو پاکستان ریلوے کے پاس بھی ملک کی بہت بڑی لینڈ ہے، لیکن ریلویز اتنی امپاورڈ نہیں ہے جتنی فوج امپاورڈ ہے کہ وہ اس لینڈ پہ کچھ بھی کرے۔ اس لیے فوج جو پرائیویٹ بزنسز ہیں ان کا رخ بھی الٹیمیٹلی عسکری ونگ کی طرف موڑ دیتی ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ فوج کا کردار ہمارے پاکستان کے، ہمارے جیسے ملک کے اندر کتنا زیادہ ہے۔ دوسری طرف بھارت ہے کہ جہاں پر کوئی ملٹری کو نہیں ہوا، جہاں کے پنڈت جواہر لال نہرو نے شاید شروع میں ہی بھانپ لیا تھا کہ فوج کو سویلین لیڈرشپ کے انڈر رکھنا ہے۔ سویلین سپریمیسی تبھی آئے گی جب فوج اس کے اندر رہے گی، اور ایک سمبولکلی ایک کام کیا گیا تھا کہ جو 3 مورتی ہاؤس تھا جہاں پہ چیف آف دی آرمی سٹاف بیٹھتا تھا، وہ 3 مورتی ہاؤس چیف آف دی آرمی سٹاف سے لے کے وزیر اعظم کو دے دیا گیا، اور بتایا گیا کہ وزیر اعظم اوپر ہے، جو چیف آف دی آرمی سٹاف ہے وہ نیچے ہے۔ آپ چائنا جیسے ملک کی مثال لیجئے کہ چائنا کے بہت سارے جرنیل جو ہیں وہ پرائیویٹ بزنسز کے اندر تھے، ان کے وہ بزنسز ختم کرائے گئے، اور یہ طے کر لیا گیا، ایک اصول وضع کر لیا گیا کہ فوج کا کام صرف اور صرف سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے، فوج وہاں تک رہے گی۔ اور الٹیمیٹلی ہم نے دیکھا کہ جو پاورٹی ایلیویشن ہے اس میں بھی چین بہت زیادہ کام کر سکا، کیونکہ چین میں بھوک اور افلاس کے ڈیرے تھے، لیکن الٹیمیٹلی ہم نے دیکھا کہ فوج کی جو عدم مداخلت ہے پرائیویٹ بزنسز کے اندر، لینڈز کے اندر، باقی چیزوں میں، وہ جب سرحدوں تک پہنچ گئی تو لوگ بھی خوشحال ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ یہ تو طے امر ہے
کہ جن ممالک میں فوجیں طاقتور ہوتی ہیں, امپاورڈ ہوتی ہیں, امریکہ جیسے ممالک ہیں, یونائٹڈ کنگڈم ہے, دیگر چائنا جیسا ملک ہے جہاں کی فوج بہت مضبوط ہے, تو وہاں ملک خوشحال ہوتا ہے اور ملک میں رہنے والے بہت زیادہ خوشحال ہوتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں کیونکہ ڈیپ روٹڈ ہے اور اسی لیے جو سیاستدان ہیں بہت کمزور ہیں, اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ سیاستدان بھی ہیں, کیونکہ سیاستدان نظریہ ضرورت کے تحت کمپرومائزڈ ہیں, وہ کمپرومائز کر لیتے ہیں, اور سیاستدان کبھی بھی ملک کے عوام کا اعتماد اس طرح سے جیتنے میں کامیاب نہیں ہوئے جس طرح سے فوج جیت چکی. ارلی 50 سے ہی میں نے آپ کو بتایا کہ فوج پاکستانیوں کا اعتماد جیتنے میں کامیاب ہو چکی تھی. اس لیے آج بھی جب زلزلہ آتا ہے, سیلاب آتا ہے, کوئی کلیمٹی آتی ہے, تو الٹیمیٹلی فوج کو طلب کیا جاتا ہے, اور ہمارا کانفیڈنس یہ ہوتا ہے کہ جہاں پاک فوج آ گئی ہے وہاں کام ٹھیک ہو جائے گا. آج جو کچھ ہو رہا ہے, اب یہ کہا جاتا ہے کہ فوج کی سیاست میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے, فوج کو سیاست میں انٹروین نہیں کرنا چاہیے, فوج کو نیوٹرل ہونا چاہیے. پریکٹیکلی جتنے سال ہم گزار چکے ہیں, آج بھی اگر ہم نے اس اکنامک ٹرموئل سے نکلنا ہے, معاشی دلدل سے نکلنا ہے, تو آپ دیکھیے کہ چین اس وقت ہمیں رول اوور دیتا ہے کہ جس وقت چیف آف دی آرمی اسٹاف جاتے ہیں. سعودی عرب ہمارے لیے پیکج اناؤنس اس وقت کرتا ہے جب چیف آف دی آرمی اسٹاف ان کے ساتھ کمٹمنٹ کرتا ہے. یو اے ای ہمیں $1 ارب دینے کی کمٹمنٹ تب کرتا ہے جب چیف آف دی آرمی اسٹاف ان سے بات کرتا ہے. تو دنیا کے دیگر ممالک بھی ہماری ڈائنامکس کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہیں کہ یہاں پہ معاملات سیاستدانوں کے ہاتھ میں نہیں ہوتے, بلکہ یہاں کی اسٹیبلشمنٹ یا فوج کے ہاتھ میں ہوتے ہیں, اور فوج ہی ان کا اسٹریٹجک فرنٹ ہے. تو الٹیمیٹلی ہمارے جیسے ممالک کے اندر فوج فیصلے کرتی ہے. انڈیا کی ڈائنامکس کیونکہ مختلف رہیں, آلدو ان کی فوج کی بریڈ بھی وہی تھی, ان کے نارمز اینڈ کلچرز اور ٹریڈیشنز بھی وہی تھے مستعار جو پوسٹ کولونیل. دیکھیں پوسٹ کولونیل ایرا میں جو افریقن کنٹریز ہیں وہ, اور جو ایشین کنٹریز ہیں وہ, وہاں پہ فوج کا اثر و رسوخ بہت زیادہ رہا, مارشل لاز بھی بہت سارے رہے. آپ افریقن کنٹریز میں بہت ساری جگہوں پہ آج بھی لڑائی جاری ہے, فوج اور پہلا ملٹری فورسز جو ہیں وہ ایک دوسرے سے دست و گریباں ہیں. نیپال کی ایگزامپل لے لیجئے, برما کی ایگزامپل لے لیجئے, آپ ایون شری لنکا کی ایگزامپل لے لیجئے, آپ ایون بنگلہ دیش کی ٹو سم ایکسٹینٹ ایگزامپل لے لیجئے کہ وہاں بھی فوج کی انٹرونشن کی کوشش ہمیشہ رہی ہے. لیکن ہمارے ہمسایہ ملک بھارت میں یہ صورتحال نہیں رہی. اور ایک اور بہت بڑی چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے بلاک پالیٹکس کا حصہ بن کے بہت نقصان اٹھایا ہے. 1950s کے اندر جب امریکہ اپنے خاص طریقہ واردات کے تحت رشیا کے خلاف جو ہے وہ ایک لڑائی لڑ رہا تھا, اور سوویت یونین کے خلاف جو وار لڑی گئی وہ بھی اصل میں کیپٹلزم اور سوشلزم کی لڑائی تھی. اور اس کیپٹلزم اور سوشلزم کی لڑائی کے اندر انڈیا سے بھی کہا گیا کہ انڈیا امریکہ کا ساتھ دے, لیکن انڈیا اس بلاک پالیٹکس سے باہر رہا. انڈیا جو ہے وہ سمجھ گیا تھا کہ جو بائی لیٹرل ریلیشنز ہیں اس سے زیادہ امپورٹنٹ ملٹی لیٹرل ریلیشنز ہیں. تمام ممالک کے ساتھ جو ہے وہ اچھی سلام دعا رکھ کے, اچھا تعلق رکھ کے آگے بڑھا جا سکتا ہے. لیکن پاکستان نے جو امریکی پریشر ہے اس کو برداشت کرنے میں اس طرح سے وہ سخت نہیں دکھائی جو بھارت دکھا چکا تھا, اور الٹیمیٹلی امریکن پریشر کے سامنے پاکستان ریت کی دیوار ثابت ہوا, اور ہم اس کیپٹلزم اور سوشلزم کی لڑائی میں کود پڑے اور ہم نے امریکہ کا جا کے ساتھ دے دیا. یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے. اور پھر آپ کو یاد ہوگا نا کیری لوگر بل, تو آپ کو یاد ہی ہوگا کہ کیری لوگر بل جو 2010 کے اندر آیا تھا, اس بل کے اندر الٹیمیٹلی یہ تھا کہ فوج جو ہے وہ سرحدوں کے اوپر دہشت گردوں کے ساتھ لڑے گی, اور امریکہ جو ہے وہ اربوں ڈالر جو ہے وہ دے گا. اسی وجہ سے اب فوج براہ راست جو ملٹری انٹرونشن ہماری یہ مارشل لا نہیں لگاتی ہے یا جمہوری حکومت کا تختہ نہیں الٹتی ہے, لیکن ایک خاص طریقہ کار ضرور ہے کہ جو جمہوری حکومت ہے اس کے تانے بانے, اس کی رسیاں فوج کے ہاتھ میں ضرور ہوتی ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ فوج کو طاقتور ہونا چاہیے, اور پاکستان میں فوج طاقتور ہوگی تو پاکستان مضبوط ہوگا. جو کچھ آج ہو رہا ہے, جو بیج آج بویا جا رہا ہے, وہ کل کو کاٹنا بھی پڑے گا. یہ مقافات عمل ہے. ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج اس طرف کے لوگوں کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے تو کل اس طرف کے لوگوں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا. کوئی جماعت ختم ہو جاتی ہے, شاید ہماری ہسٹری ایسا بتاتی ہے کہ کسی جماعت کو ختم کرنا شاید مشکل نہیں ہے. ہاں مان ضرور پڑ جاتی ہے, آنے والے 10 سالوں میں شاید سیاسی نقشے پہ نہ ہو, لیکن وہ پھر سے باؤنس بیک یا بیک فائٹ ضرور کرتی ہے. مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.